वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। और स्वाब की नीयत से शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हक़ और बातिल मुख्तलिफ़ रूप में आते हैं और फिर हक़ और बातिल आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद फिर अल्लाह कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा कि अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक बातिल तो मिटने के लिए ही आया है। इसी तरह इसमें एक तो वो असबाब हैं कि जिसमें इंसान ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आते हैं कि एक इंसान कुफ़र करने वाला होता है और दूसरा ईमान वाला होता है। अब कुफ़र को अल्लाह ने अलहदा ज़िक्र कर दिया और ईमान वालों को अल्लाह ने अलहदा ज़िक्र कर दिया। इसी तरह कुफ़र और ईमान ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। इसी तरह कुरान मजीद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शफ़ा बना के नाज़िल किया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कि हमने कुरान में से कुछ आयतें ऐसी नाज़िल की हैं जो मोमिनों के लिए शफ़ा और रहमत हैं। फिर दूसरा फरमाया कुल वलिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफ़ा, कह दो ईमान वालों को कि ये कुरान उनके लिए हिदायत भी है, शफ़ा भी है। वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानि वक़्र व अलैहिम अमा, वो लोग जो यकीन नहीं रखते उनके कानों में कीलें और उनकी आँखों में अंधापन है। अब यहाँ पे अल्लाह ने कुरान मजीद को ज़िक्र किया, फिर उसके मद्दे मुकाबल एक दूसरी चीज़ कि जिसको अल्लाह ने कुफ़र करार दिया और कुरान मजीद के अंदर ही अल्लाह ने उसको कुफ़र करार दिया, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत हुई तो उस वक़्त कुछ लोग ऐसे थे कि जो जादू करते और इसी तरह जादू की चीज़ें अख्तियार करते थे और ये बात बहुत ज़्यादा उस दौर के अंदर राइज थी, यानी जादू के ज़रिए से वो बड़े बड़े काम करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों को क्या किया, मारा और कत्ल किया और फिर उस जादू के ज़ोर को ख़त्म किया और उनकी जो जादू की चीज़ें थीं उनको अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। और इसी की तरफ कुरान पाक में इशारा है कि फरमाया कि ये जो कुफ़र करने वाले थे इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो जादू की वजह से हुकूमत करते थे। तो अल्लाह ने उसका रद्द किया कि फरमाया कि वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास सिहर, कि सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया बल्कि वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, वो शयातीन कुफ़र करते थे, व युअल्लिमूना अन्नास सिहर, और वो जादू सीखते थे। तो यानी अल्लाह ने नबूवत को बिल्कुल जुदा करके बता दिया और ये जो कुफ़र करने वाले लोग हैं, ये जो दीन से हटे हुए लोग हैं, ये एक नबी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारा नबी ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी थी वो अल्लाह ने जिन्नात पे भी दी थी और ये नबी का मुइज़ा होता है। और यही इस तरह जिस वक़्त कुरान मजीद के ज़रिए से इलाज किया जाता है, ये कुरान का मुइज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ज़रिए से मरीज़ों को शफ़ा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक हो, कुरान हदीस से हटा हुआ ना हो। जैसे नज़र जादू जिन्नात हैं तो इससे बीमारियाँ बरहक पैदा होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल हूबहू जो कुरान के अंदर आया है उसके मुताबिक उस मरीज़ का इलाज किया जाए। तो फिर वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर के बाद जिस वक़्त आया तो उसके बारे में अल्लाह ने आयतें नाज़िल फरमाई हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, कि वो इत्तबा करते थे जो शयातीन पढ़ते थे मुल्क सुलेमान में, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफ़र सुलेमान, तो सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया बल्कि उन शयातीन ने, वो जो लोग दीन से हटे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया है कि शिरक क्या कुफ़र किया है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कुफ़र से जो है ना सहर से पाक हैं, कुफ़र से पाक हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया। अब ये बताया गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर क्या हुआ था कि जो कुफ़र करने वाले लोग थे ना, तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़रिया बनाया उनको मटाने का। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बादशाहत दी कि जिसमें जिन्नात भी उनके कब्ज़े में थे, परिंदे भी उनके कब्ज़े में थे, कब्ज़े में थे। इसी तरह जितनी भी मखलूक थी वो सारी उनके कब्ज़े में थी। अब ये बात उन लोगों को जो दीन से हटे हुए थे उन्हें ये बात अजीब लगी और उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जादू का इल्ज़ाम लगा दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जादू के ज़ोर से हुकूमत करते थे। अब वजह ये कि उस वक़्त भी कुछ लोग यानी कि जहालत में थे
یعنی جو نہیں سمجھتے تھے، اور آج کے لوگ بھی کچھ نہ سمجھ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک طرف قرآن سے علاج کیا جائے اور دوسری طرف جو ہے قرآن سے ہٹ کے جادو کے ذریعے سے لوگ علاج کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی تمہاری ماں کا نام کیا ہے، پھر حساب و کتاب کرتے ہیں، اور ایک ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ قمیض کپڑا یا کچھ چیز ایسی منگاتے ہیں، پھر وہ منگاتے ہیں کالا مرغ لے کے آؤ، کالی سری لے کے آؤ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو ویران جگہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جادوگر کی علامات چلتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اکیلے بیٹھ کے کیا کرو، اس طرح کے تم نے عمل کرنے ہیں کہ 3 دن تک تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب 3 دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اس کی نماز ضائع، اس کا قرآن مجید ضائع، اس کی عبادات ضائع، کیونکہ وضو نہیں کرے گا تو قرآن کیسے پڑھے گا، اسی طرح اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو پاک کیسے ہوگا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جادوگروں کی کہ حساب و کتابوں کی، یہ علم نجوم کے اندر داخل ہے۔ اور علم نجوم کیا ہے، فرمایا جس نے کچھ تھوڑا سا حصہ بھی علم نجوم کا سیکھا تو وہ جادوگر ہے، اور کرتے کرتے وہ ترقی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جادو کے پورے شعبے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جنات ان کے تابع کر دیے گئے، اسی طرح پرندے ان کے تابع کر دیے گئے، اور ساری مخلوق ان کے تابع کر دی گئی۔ یہ اب یہاں پہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ یہاں پہ اللہ نے جو طریقہ علاج قرآن حدیث کے اندر رکھا ہے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور پھر جس کو اللہ نے یہ مہارت دی ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ اتنی دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جن تھا جس کا نام تھا کالا افریت من الجن۔ تو جب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تخت منگوایا تو افریت جن اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ تو اب یہ جنوں کا چلہ نہیں کاٹا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا کیا تھا کہ وہ چینٹیوں کی بات سمجھتے ہیں۔ جیسے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، تو چونٹی جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہ چونٹی آواز کرتی ہے، او چونٹیوں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں تم بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں میں رون ڈالے۔ اب یہ چونٹی کی آواز کوئی جادو کے ذریعے سے نہیں آ رہی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، کہ جو معجزہ جس میں آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میری بخشش کر اور مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد تو کسی کو نہ دے۔ تو اللہ نے انہیں ایسی حکومت دی تھی کہ نہ اس سے پہلے ایسی حکومت دی، نہ ان کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کو حکومت دی۔ تو یہ نبی کا معجزہ تھا کہ جنات کیا ہیں ان کے قبضے میں ہیں، چونٹیوں کی آواز وہ سمجھ رہے ہیں، پرندوں کی آواز وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ، قرآن بھی معجزہ ہے۔ میری بات ذرا ذہن میں سوچیں کہ اب یہ جو چیزیں نبی کے ساتھ معجزے کے ساتھ خاص ہیں، ان سے آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جو عام انسان کی طاقت نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو قرآن ہے نا، قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، جیسے ذکر و اذکار کی تاثیر ہے، کوئی صورت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ اس کام کے لیے اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور پھر رقیہ میں وہ چیز چلتی ہے، یعنی رقیہ کیا، دم کے اندر وہ چیز چلتی ہے، تو اس کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک طرف کیا ہوتا ہے کہ باطل ہوتا ہے اور ایک طرف حق ہوتا ہے، تو اللہ نے قرآن کو حق بنا کے ظاہر کیا ہے، اور 3 بیماریاں بتا دی ہیں کہ نظر برحق ہے، جادو برحق ہے، جنات برحق ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اور ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں خاص رکھی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب انسان کے اس کے اوپر یقین آنا لازم ہے کہ اللہ نے جو بتا دیا حق اور سچ ہے۔ اب اس کے مد مقابل میں بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور ہم قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ آپ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آمن کہہ دو ایمان والوں کو کہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو اس وقت کے لوگ تھے نا، تو اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا تھا، سلیمان علیہ السلام پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، کفر کے ذریعے کیا کرتے تھے، جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، حکومت کرتے۔ تو اللہ نے اس کی جو ہے نا تردید کی، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین کفر کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے۔ پھر اللہ نے کفر اور ایمان یعنی کہ نبوت اور کفر کو فرق کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام جیسے آتا ہے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ نے پھر 2 فرشتے بھیجے کہ جس کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھئی تم نے لوگوں کو جادو سکھانا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دینا ہے کہ بھئی یہ جادو کرنا کفر ہے، تم اس کو نہ سیکھو۔
تو اب جب وہ فرشتے آئے تو وہ فرشتے آ کے کیا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت، تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی کے اندر اللہ نے اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ پہلے کہتے تھے کہ بھی جادو تم نہ سیکھو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم بھی تھا کہ جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگیں تو پھر تم انہیں جادو سکھا سکتے ہو۔ تو پھر وہ جو فرشتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم کفر نہ کرو، یہ جادو سیکھنا اللہ نے منع کیا ہے، حرام ہے، لیکن پھر وہ اصرار کرتے۔ تو کچھ لوگ جو تقوی والے لوگ تھے وہ اس چیز سے ڈر جاتے بھی، اللہ نے منع کیا ہے تو ہم اس کو کیوں سیکھیں۔ لیکن جو تقوی سے خالی تھے، جن کے دلوں میں فطور تھا، جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور وہ فتنہ فساد چاہتے تھے دنیا میں، تو وہ ان سے سیکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ تو یعنی اللہ نے پھر جادو کو علیحدہ کیا اور نبوت کو علیحدہ کیا۔ کیوں کہ جو پہلے دور گزرے ہیں، جس طرح آج دنیاوی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات انسان کے جو بنتے ہیں ان میں ہتھیار وغیرہ کا بنانا، اسی طرح جو ظاہری اسباب ہیں وہ تیار کرتے ہیں، اور پھر وہ ظاہری اسباب کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو جادوگر اس وقت، چونکہ جس طرح آج جو اسباب کے طور پہ ہتھیار وغیرہ ہیں اور سائنسی ٹیکنالوجی وغیرہ چل رہی ہے، تو پہلے دور میں جادو کا زور بہت زیادہ تھا اور وہ اسباب جادو کے ذریعے سے اختیار کرتے تھے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا جو دور آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر، فرعون نے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا۔ اب ایک طرف پیغمبر ہے اور دوسری طرف جادو ہیں اور جادوگر ہیں اور وقت کا بادشاہ ہے، تو یعنی ہتھیار کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ اس وقت ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جادو کے اسباب۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ جو حالات ہیں، تو وہ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ وہ آج کے ہتھیار ہیں، آج کی ٹیکنالوجی ہے، آج کے ایٹم بم ہیں۔ تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت جادوگر ایک فوجی شکل میں آ کے تو نبوت سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ان کے مقابلے میں اللہ کا نبی آیا، نبوت ظاہر ہوئی، اللہ کا حکم ظاہر ہوا، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ جادوگر پیوست ہوئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جادوگر ایمان لے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ، تو پھر فرعون نے یہ جب کہا کہ میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس طرح تم ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو دیکھ لیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جائیں، اگرچہ تمہاری جان بھی لے لے لیکن پھر بھی ہم نبوت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اب اسی طرح جس وقت باطل سامنے آتا ہے، وہ جادو کی شکل میں بھی آتا ہے، اسی طرح ظاہری اسباب کے طور پہ جیسے حالات ہوتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ اس کے طور پہ بھی سامنے آتا ہے، اس کے مد مقابلہ حق سامنے آتا ہے۔ تو جو چونکہ ایمان کی بڑی کمزوری ہوتی ہے، لوگوں میں وہ قوت نہیں ہوتی، اتنا ایمان نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے اور وہ اسباب ہی پہ محنت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون قاعدہ ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں ٹکراتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ نے اسی آیت کو کہ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ اسی طرح جب جادو جس پہ کیا جاتا ہے یا جس پہ نظر ہو جاتی ہے یا جس پہ جناتی اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے مقابل میں حق آتا ہے کہ اللہ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے جو ترتیب علاج بتایا ہے، وہ قرآن سے علاج ہے، وہ حدیث سے علاج ہے۔ اور اس پہ چونکہ یقین کی کمزوری کیوں ہے کہ وہ ظاہری اسباب کو اس کے خلاف دیکھتا ہے، یعنی طاقت کسی اور کی دیکھتا ہے، جس وجہ سے وہ انسان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس جگہ پہ اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے کہ تم جس وقت سورج غروب ہو تو تم اس وقت سجدہ نہ کرو، اس کی وجہ بتائی کہ جس حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنے 2 سینگوں کے ساتھ آتا ہے اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ جو وہ لوگ جو سورج کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں اس وقت شیطان کو، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نے یہاں پہ اس وقت مشرق جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو تم نے سجدہ نہیں کرنا، تاکہ یہ مشابہت ان کے ساتھ کہ جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، جو کفر میں لگے ان کے ساتھ نہ ہے۔ اسی طرح وہ غروب ہوتا ہے تو غروب میں بھی وہ کیا کرتا ہے، اپنے سینگ سامنے سورج جو ہے جس غروب ہوتا ہے 2 سینگوں کے درمیان سورج کے کو اپنے 2 سینگوں کے درمیان لا کے تو وہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو تو وہاں پہ اس وقت تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو اب یہ چیزیں کیوں کہ جو مقابلہ چل رہا ہے کفر کا اور ایمان کا، تو یہ ہر سطح پہ چلتا ہے۔ اگر تو وہ جہاں پہ جادو ہوگا ایک طرف ایمان ہوگا، جہاں پہ ایک طرف کفر ہوگا دوسری طرف ایمان ہوگا، تو یہ پوری دنیا کے ایک دستور ہے۔ اور کفر والا ہمیشہ جہاں دنیا میں بھی پسمار ہوتا ہے اور پھر موت کے بعد تو پسمار اس نے ہونا ہی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ اب
جو جادوگر ہوتا ہے جب وہ جادو سیکھتا ہے تو اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گندہ رکھتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ جیسے اپنے عورتوں کے حیض ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید یعنی ان کے خون کے ساتھ قرآن مجید کو لکھنا، قرآن آیات کو الٹا پڑھنا، اس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ جب شیطان خوش ہو جاتا ہے یعنی جتنا بھی وہ گندگی میں رہے گا تو وہ کیا کہتا ہے کہ پھر جی میں کچھ تیرے کام کروں گا تم میرے کام کرو۔ تو یعنی یہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ دین سے بالکل ہٹا ہوا ہوتا ہے اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ والوں کو رسوا کروں، میں اللہ والوں کو تکلیف دوں، یعنی یہ اس کے دل سے یعنی وہ خدا ترسی جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی کچھ خاص جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان کی علامات کہ انسان نے جب بھی کوئی علاج وغیرہ کروانا ہے تو ان لوگوں سے نہ کروائے کہ جو لوگ کفر و شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کچھ علامتیں بتائی ہیں تو ان سے تو بالکل قرآن حدیث میں جو علاج ہوتا ہے وہ رقیہ سے ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، شرعی دم، کہ جس میں کیونکہ آپ سے وسلم فرمایا کہ عائشہ اپنے ازواج محترات میں سے مجھے حدیث بول رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہا سے فرمایا کہ عائشہ تم اس بچی پہ نظر کا دم کر، یعنی کہ یہاں پہ حکم دیا ہے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم ڈالا ہے اور اس طرح جو شرعی دم ہے اس سے الحمدللہ اس مریض کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں اگر چلا گیا تو وہ کفر کرے گا، تو یعنی کہ جادو کا علاج جادو سے کروانا یہ شرعاً حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے اسی علاج کی طرف آنا ہے جو علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔